अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तसव्वुर करें कि आप एक बेगुनाह शख्स हैं। आपने हर गलत काम को नो कहा, आपने हर सही फैसला किया, लेकिन उस सच्चाई की कीमत पर आपको एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया जाता है। आपके सपने, आपकी बातें, आपकी आवाज़ कुछ भी बाहर ना आने पाए। ऐसी सूरत हाल में इंसान लोहे की सलाखों के पीछे दफन हो जाता है। तो सवाल यह है कि अगर दुनिया आपको ज़ीरो कर दे, तब आपको क्या करना चाहिए? एक आम इंसान तो शायद टूट जाए, वो हार मान ले, लेकिन तारीख की ये कहानी हमें सिखाती है कि आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट भी आपके सबसे बड़े कमबैक के लिए एक लॉन्च पैड हो सकता है। ये कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और ये उनकी तिजारत का दूसरा असूल है। योर सर्कमटेंसेस डोंट डिफाइन यू, योर रिस्पॉन्सेज टू देम डज। आज हम उस कैद खाने का सफर करेंगे। हम देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे उस डंजन को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया, और उसी अंधेरे कैद खाने से बैठे बैठे उन्होंने वक्त की सुपर पावर की इकोनॉमी को कैसे हैक किया। तो चलें फिर दास्तान यूसुफ का ये दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार, उनकी अकल, उनकी पर्सनैलिटी इतनी पुरकशिश थी, इतनी पुरइसरार थी कि आसपास के सारे कैदी उनसे बहुत मुतासिर हुए, और देखते ही देखते वो उस कैद खाने के अनऑफिशियल लीडर बन गए। हर कैदी उनकी इज्जत करता और उनसे मशवरा लेता। लेकिन फिर एक दिन उस यूनिवर्सिटी में दो नए स्टूडेंट्स आए, और ये कोई आम कैदी नहीं थे। ये बादशाह सलामत के द रॉयल स्टाफ के दो अहम मेंबर्स थे, जिन पर एक इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। एक था उसका साकी, द चीफ कप बेयरर, जो बादशाह को शराब पेश किया करता था, और दूसरा था एक बावर्ची, जो उसके लिए खाना पकाता था। ये दो हाई प्रोफाइल कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सेलमेट्स बने, और एक रात उन्होंने बहुत ही अजीबो गरीब ख्वाब देखा। वो सुबह परेशान हालत में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके चेहरे पर खौफ था। उन दो शख्सियात ने ये नोटिस कर लिया था कि अगर इस कैद खाने में कोई समझदार इंसान है तो वो फ़कत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इल्म का नूर नजर आ रहा था। उन्होंने जाके अपना पूरा ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाया। और उनके साथ दो और जवान भी दाखिले जिंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। सबसे पहले साकी ने अपना ख्वाब सुनाया। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे उनमें से खा रहे हैं। तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकुकार देखते हैं। ये दो केस स्टडीज थी, दो पजल्स थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन्हें डिकोड करने का इल्म खूब पता था। एक का अंजाम खुशी था और एक का अंजाम मौत। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन इस ख्वाब की ताबीर नहीं बताई। उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी देने से पहले अपना कोर प्रोडक्ट पेश किया। उन्होंने उन्हें तौहीद की दावत दी। जाहिरन तो उन्होंने उस खालिक को, जिसने उन्हें ये इल्म सिखाया था, उसको सारा क्रेडिट दिया। और दूसरी तरफ ये उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी की एक गहराई दिखाता है। उनका प्राइमरी मिशन हमेशा हिदायत ही था। उन्होंने उन दोनों से कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम लोगों का खाना आने से पहले इन ख्वाबों को डिकोड कर लूंगा, मतलब इनकी ताबीर बता दूंगा। लेकिन ये वो इल्म है जो मेरे रब ने मुझे दिया है। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। और फिर उन्होंने तारीख का सबसे खूबसूरत एलिवेटर पिच दिया। उन्होंने शिर्क की पूरी आइडियोलॉजी को सिर्फ एक ही सवाल से डिमोलिश कर दिया। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या अल्लाह जो अकेला है सब पर गालिब है। जब उन्होंने दावा का हक अदा कर दिया तो फिर उन्होंने उनके ख्वाबों को डिकोड करना शुरू किया। पहले उन्होंने साकी से कहा कि तुम बहुत जल्द आज़ाद हो जाओगे और वापस से अपनी उस पोजीशन पे चले जाओगे जहां तुम बादशाह को शराब पिलाया करते थे। फिर उन्होंने बावर्ची को बताया, लेकिन तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे तुम्हारे सर से गोश्त खाएंगे। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा, और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच खाएंगे। जो बात तुम मुझसे पूछते थे
وہ فیصل ہو چکی ہے۔ The consultation was over, the diagnosis was delivered, and the prophecy was made. اور اب یوسف علیہ السلام نے انسان کی حیثیت سے ایک چھوٹی سی دنیاوی کوشش کی، ایک ایسی کوشش جو شاید انہیں نہیں کرنا چاہیے تھی، ایک ترک اول۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ساقی آزاد ہو جائے گا، وہ جانتے تھے کہ وہ واپس بادشاہ کے دربار پاور کے کوریڈورز میں واپس چلا جائے گا، تو انہوں نے ایک انسان کی حیثیت سے ایک کنیکشن، اپنی رہائی کے لیے ایک ذریعہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس شخص سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، ایک چھوٹی سی معصومانہ درخواست کی۔ اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ مینشن می ٹو یور کنگ، ریممبر می۔ اسے بتانا کہ اس قید خانے میں ایک بے گناہ شخص ہے، اسے بتانا کہ میں بے قصور ہوں، اور یہ ایک عام لاجیکل انسانی ریکویسٹ تھی۔ کوئی بھی ہم میں سے ایسی حالت میں یہی کرتا، اور پھر جیسا یوسف علیہ السلام نے پریڈکٹ کیا ویسا ہی ہوا۔ باورچی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور ساقی کی جاب کو ریسٹور کر لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام اب انتظار کر رہے تھے، اس امید میں کہ شاید آج میں اس ساقی کو یاد آ جاؤں، شاید آج اس نے بادشاہ کو میرے بارے میں بتایا ہو، شاید آج بادشاہ تک میری بے گناہی کی خبر پہنچ جائے گی، شاید آج یہ دروازہ کھلے گا۔ لیکن دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں، لیکن کچھ نہ ہوا۔ دروازہ نہیں کھلا، کوئی نہیں آیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا گیا۔ قرآن اس عظیم تلخ امتحان کو صرف ایک جملے میں بیان کرتا ہے۔ پھر شیطان نے اسے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ ابلیس دا سی آف ڈسیپشن نے اپنا موو چلا، اس نے اس ساقی کے دماغ میں اس وعدے کو، اس احسان کو ایک بیک گراؤنڈ نوائز بنا دیا۔ دنیا کی مصروفیات، محل کی چمک دمک نے اس قیدی کی آواز کو دبا دیا۔ اور دوستو، یہ ہے صبر کا اصلی امتحان۔ صبر صرف مصیبت کو برداشت کرنا نہیں، اصلی صبر ہے جب آپ کی آخری امید، آپ کا آخری کنیکشن بھی آپ کو بھول جائے، جب آپ کو لگے کہ آپ نے جو ایک ذریعہ پکڑا تھا اب شاید وہ بھی ٹوٹ گیا۔ تصور کریں یوسف علیہ السلام کے دل کی حالت کا، ان کے دل میں کیا خیالات آتے ہوں گے کہ کاش میں نے اس ساقی کی باتوں پر بھروسہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے صرف اللہ سے ہی مانگا ہوتا۔ اہل تفسیر کہتے ہیں کہ یہ امتحان یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تربیت تھی، ایک لیسن تھا کہ انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ صرف مدد کے لیے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، کسی مخلوق کی طرف نہیں۔ اور اس چھوٹی سی انسانی درخواست کی قیمت کیا تھی؟ قرآن اس پر کہتا ہے، اور یوسف کئی برس قید خانے ہی میں رہے۔ روایتوں میں آتا ہے 7 سال، 7 مزید سال اس اندھیرے قید خانے میں، انتظار میں، تنہائی میں۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام اس صبر کی بھٹی میں پک کر اور خالص سونا ہو رہے تھے، اور دوسری طرف وقت گزر رہا تھا، مصر کے حالات بدل رہے تھے، اور آسمان پر ایک عظیم اکنامک کرائسس، ایک پرفیکٹ اسٹروم اپنی تیاری کر رہا تھا۔ اللہ کا ماسٹر پلان کام کر رہا تھا، لیکن اس پلان کی ٹائمنگ صرف وہی جانتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اس وقت تک قید میں رہنا تھا جب تک مصر کو صرف ایک بے گناہ قیدی ہی نہیں بلکہ ایک اکنامک سیویئر، ایک اسٹریٹجسٹ اور ایک CFO کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اور وہ وقت اب بہت قریب تھا۔ 7 سال گزر گئے، قید خانے کی دنیا تو ویسی ہی رہی، لیکن باہر مصر کے محل میں ایک ایسی کرائسس جنم لینے لگی جس نے پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا دی۔ مصر کے فرعون نے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون نہیں بلکہ اس سے پہلے والا ہے، اور مصر کی تہذیب میں ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ تو ہاں، مصر کے بادشاہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ قرآن اس نائٹ میئر کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے فوراً اپنی کرائسس مینجمنٹ ٹیم کو بلایا، اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کال کی، اپنے وزیروں، اپنے جادوگروں، اپنے خوابوں کی تعبیر بتانے والے سب لوگوں کو جمع کر لیا گیا۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ لیکن مصر کے سب سے بڑے اینالسٹ، سب سے بڑے پنڈتس اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ وہ اس مارکیٹ رپورٹ کو ڈیکوڈ کرنے میں ہر طریقے سے ناکام ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی سمپل سا ایکسکیوز پیش کیا۔ انہوں نے کہا، یہ خواب تو پریشان خیالی سے ہیں،
اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی. The experts had failed. The superpower was facing a crisis it could not understand. پورا محل کنفیوژن اور پینک میں تھا اور اسی لمحے اس بورڈ روم میں موجود ایک شخص کے دماغ میں 7 سال پرانی میموری دوبارہ الائیو ہوئی اور وہ شخص تھا بادشاہ کا ساکی. اسے وہ قید خانہ یاد آیا، وہ بے گناہ عقل مند نوجوان جس کے چہرے پر نور تھا اور جس نے ان کے خوابوں کی بالکل سچی تعبیر بتائی تھی. اور پھر اسے اپنا وعدہ یاد آیا ہوگا جو اس نے بھلا دیا تھا. اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجیے. ساکی دوڑتا ہوا قید خانے پہنچا اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا. شاید اس کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں، شاید اس نے دل میں سوچا ہو کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن قرآن اس بات پر یہ بتاتا ہے. غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں. عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے. اب یہاں یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے. انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا. انہوں نے ساکی کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں اب یاد آیا ہوں، 7 سال تک کہاں تھے تم. انہوں نے اسے ذلیل نہیں کیا اور انہوں نے کوئی ڈیل بھی نہیں مانگی، جیسے کہ پہلے میری رہائی کا وعدہ کرو پھر میں تعبیر بتاؤں گا. نہیں، بلکہ انہوں نے ایک پروفیشنل کی طرح پہلے پرابلم پر فوکس کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک موقع ہے. یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کو ڈی کوڈ نہیں کیا، انہوں نے مصر کے لیے ایک مکمل اکنامک ریسکیو پلان پیش کیا، ایک 15 سالہ اسٹریٹجک روڈ میپ. یہ اسٹریٹجک نیشنل فوڈ ریزرو کا کانسیپٹ تھا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی کو خوشوں میں ہی رہنے دینا. اسٹور یور گرین ان دا ایئر، ایک ایسی پریزرویشن ٹیکنالوجی جو غلے کو سالوں تک ایکسپائر ہونے سے بچائے رکھے. پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے. یہ اسٹیرٹی میجرز اور ریسورس مینجمنٹ کا پلان تھا. پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مے برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے. اور یہ تھی اکنامک ریکوری کی فورکاسٹ. یہ صرف ایک ڈریم انٹرپریٹیشن نہیں تھا، یہ ایک چیف فائنینشل آفیسر کا، ایک سینٹرل بینکر کا، ایک منسٹر آف اکانومی کا مکمل پالیسی پیپر تھا. ساکی یہ ماسٹر پلان لے کر بادشاہ کے پاس واپس گیا اور جب بادشاہ نے یہ انالیسس سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے. اس نے فوراً حکم دیا کہ اس جینیس قیدی کو، اس سیویئر کو فوراً پارڈن کیا جائے اور اسے میرے سامنے پیش کیا جائے. اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ. آزادی کا پروانہ آ چکا تھا، قید خانے کا دروازہ آخر کار کھلنے والا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام ابھی بھی ایک آخری سب سے عظیم موو چلنے والے تھے. بادشاہ کا رائل میسنجر قید خانے کے دروازے پر کھڑا شاید یوسف علیہ السلام کی رہائی کا وہ پارڈنڈ پیپر لے کر آیا تھا. وہ یوسف علیہ السلام کو اس کال کوٹھڑی سے نکال کر محل کی چمک دھمک میں لے جانے آیا تھا. اور تصور کریں اس لمحے کا، سالوں کا صبر، سالوں کا انتظار اب ختم ہو رہا تھا. یوسف علیہ السلام آزاد ہونے والے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام نے وہ کیا جس کی شاید کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے اس میسنجر کو دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے ابھی آزاد نہیں ہونا. اور آزادی کے اس پروانے کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے فوراً باہر آنے سے منع کر دیا. لیکن آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ آزادی ایک پارڈن تھی، ایک معافی، ایک فیور تھا. اور یوسف علیہ السلام ایک بے گناہ انسان تھے. وہ یہ معافی نہیں قبول کر سکتے تھے. انہیں فیور نہیں، انہیں جسٹس چاہیے تھا. Now he knew his market value. He knew the price of integrity and he refused to be undervalued. انہوں نے اس قید خانے سے، اس میسنجر کے ذریعے، اس سلطنت کے سب سے طاقتور انسان کو ایک کاؤنٹر آفر پیش کیا.
سو جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہے. اللہ اکبر، غور کیجئے اس پاور موو پر. یہ ایک پرزنرز گیمبٹ ہے. وہ بادشاہ سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی پرابلم تو سولو کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میری پرابلم بھی سولو کرنی ہوگی. میرے اوپر سے یہ فالس ایکوزیشن کو کلیئر کرنا ہوگا. میں اس قید خانے سے ایک پارڈن کرمنل بن کے نہیں نکلوں گا. میں یہاں سے ایک ونڈکٹڈ ہیرو بن کر نکلوں گا. سو گو بیک اینڈ ری اوپن مائی کیس، دا زلیخاز فائل. انہوں نے اپنی آزادی کو، اپنی ریپوٹیشن کی بحالی پر داؤ پہ لگا دیا. یہ ایک بہت بڑا رسک تھا. پاشا غصے میں آ سکتا تھا. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ قیدی ابھی بھی اتنا مغرور ہے، چھوڑو اسے، یہیں سڑنے دو. یوسف علیہ السلام اپنی پوری زندگی قید خانے میں گزارنے کا رسک لے رہے تھے، لیکن ان کے لیے جھوٹی آزادی سے زیادہ سچی عزت زیادہ قیمتی تھی. وہ میسنجر یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بادشاہ کو ان کا پیغام دے دیا. اب پوری گیم، پورا چیس بورڈ پلٹ چکا تھا. پہلے یوسف علیہ السلام ایک قیدی تھے جنہیں بادشاہ کی ضرورت تھی، اور اب بادشاہ ایک کرائسس میں تھا اور اسے اس قیدی کی ضرورت تھی. بادشاہ کے سامنے اب ایک عظیم سوال تھا. کیا وہ اس قیدی کے لیے اپنے ایک بہت ہی خاص منسٹر عزیز مصر کے گھر کا اسکینڈل دوبارہ کھولے گا؟ کیا وہ مصر کی ایلیٹ عورتوں کو عدالتوں میں طلب کرے گا، یا وہ اپنی ایگو کو بچانے کے لیے اس اسٹریٹجسٹ کو، اس عظیم قیدی کو وہیں رہنے دے گا اور اپنی قوم کو بھوکا مرنے دے گا؟ یوسف علیہ السلام نے تو اپنا موو چل دیا تھا. انہوں نے اپنی شرط رکھ دی تھی، اور اب پوری مصر کی سلطنت کا مستقبل اس بے گناہ قیدی کی ونڈیکیشن پر ٹکا ہوا تھا. دوستو، یہ تھا دا گرینڈ چیس بورڈ. ایک طرف مصر اور اس کا بادشاہ جسے ایک سیویئر کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف ایک قیدی ہے جو جسٹس مانگ رہا ہے. کیا بادشاہ اپنی ایگو کو قربان کر کے اس قیدی کی شرط کو مانے گا، اور کیا زلیخا اپنا جرم قبول کرے گی؟ اس عظیم پاور پلے کا انجام ہماری اگلی داستان دا کنگ CFO میں ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکل کر وائٹ ہاؤس آف دا ایجپٹ کے فائنانس منسٹر بنے. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ اس اگلی ایپیسوڈ کو مس نہ کر دیں. اور اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاور پالیٹکس اور ریپوٹیشن مینجمنٹ قابل کی دنیا میں کیسے چلتی ہے، تو ہماری داستان ابراہیم پارٹ 1 ضرور دیکھیں، جہاں ایک بے گناہ نبی کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا. انتظار کیجئے اور سوچتے رہیے. جزاک اللہ.